अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह तो हमें दीन की सही समझ अता फ़रमा। सूरतुल बक़रा हम सीख रहे हैं और देखें कि अब जो आयत शुरू हो रही हैं उसका रब्त अगर हम सूरतुल फ़ातिहा के साथ दोबारा से जोड़ लें तो उसमें देखें कि हमने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते सिरात मुस्तकीम की हिदायत देना और उन लोगों के रास्ते पर चलाना जिनसे तू राज़ी है और उनके रास्ते पर ना चलाना जिनसे तू नाराज़ है, मग़दूब है, जो मग़दूब कौम है। तो यहाँ से अल्लाह ताला उस मग़दूब अलैह कौम का किस्सा जो है यहाँ से शुरू हो रहा है और कुरान के किस्सों में अल्लाह ने इंसान के लिए इबरत रखी है कि इंसान इससे सबक हासिल करे। तो आप देखें कि यहाँ बनी इसराइल को मुखातिब करके अल्लाह ताला कहते हैं, बनी इसराइल यहूद व नसारा दोनों मुराद हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ सूरह बकरा में सिर्फ़ बनी इसराइल में से यहूदियों के जराइम की लिस्ट जो है हमारे सामने रखी है। और ये याद रखें कि ये किताब हिदायत है। अल्लाह ने हमें शुरू में सारे रवैये बता के हमें यही बताया है कि तुमने कोई ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना कि अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाए और तुम्हें जो इतना बड़ा मनसब से नवाजा जा रहा है तुम इस मनसब के ख़िलाफ़ कोई काम ना करना। बनी इसराइल ने ऐसा ही काम किए थे, इसलिए अल्लाह ताला हमें उनकी एक एक चीज़ को जो है पूरी तरह वजाहत से बताएगा। इसको हम मुख्तसर अंदाज से सीखते हैं। अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुखातिब करके कहते हैं कि तुम मेरी उस नेमत को याद करो, यानी जब मैंने तुम्हें इमाम बनाया था और तुमसे मैंने अहद लिया था कि जो भी नबी आएगा उसको तुमने उसको मानना है और उसको अल्लाह का नबी समझकर उसकी हिदायत के ऊपर जो है वो चलना है। और फिर ये भी उसे हुक्म दिया गया था कि इस किताब पर ईमान लाओ, क्योंकि इस किताब से मुराद ये कुरान है। और उन्होंने इस किताब को नहीं माना और अल्लाह ताला ने कहा कि तुम उसके पहले काफिर ना बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी किताब में इस किताब के आने की तस्दीक जो है वो मौजूद है। और फिर मेरी आयतों को थोड़ी कीमत पर जो है ना बेचो। थोड़ी कीमत यानी दुनिया की कीमत पर, दुनिया हासिल करने के लिए तुम मेरी किताब को ना बदलो। और फिर उन्हें ये भी हुक्म दिया जा रहा था कि तुम नमाज कायम करो, इसलिए कि यहूदियों ने नमाज को कायम करना तो छोड़ ही दिया था। और ज़कात दो, इसलिए कि वो ज़कात के बजाय उन्होंने सूद लेना शुरू कर दिया था। फिर अल्लाह ताला कहता है कि अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। यहाँ उनकी एक बहुत ही बुरी खसलत बताई जा रही है कि तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद भूल जाते हो, यानी ख़ुद नेकी ना करना और दूसरों को नेकी का हुक्म ना देना जो है ये एक बहुत बड़ा, जो दूसरों को नेकी का हुक्म देना, ख़ुद नेकी ना करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि नेकी पे अमल करना अगर मुश्किल लगता हो तो सब्र और नमाज से मदद लो। सब्र और नमाज हर अल्लाह वाले के लिए दो बड़े हथियार हैं जो अल्लाह ने यहाँ हमें बताया है। इससे एक मोमिन का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ कायम होता है। हमें हदीस मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई अहम मामला पेश आता फ़ौरन नमाज का एहतमाम करते थे। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वही कर सकता है जिसको इस बात का यकीन हो कि अल्लाह से मिलेगा और उसी की तरफ जो है वो लौट कर उसने जाना है। फिर अल्लाह ताला बनी इसराइल के ऊपर अपने सारे एहसानात का जो है वो ज़िक्र कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम वो वक्त याद करो। यहाँ उनको ना याद कराया जा रहा है। आप कुरान को अपने सामने रखें और इन चीज़ों को गौर से देखें, क्योंकि इस वक्त सिर्फ हम मुख्तसर अंदाज में देखेंगे कि किस तरह से उन्हें फ़िरौन के अज़ाब से बचाया, किस तरह उनके बेटों को कत्ल कर देता था, उनकी औरतों को ज़िंदा रखता था। फिर अल्लाह ने कैसे उन्हें जो है एक खुले आसमान तले उन्हें एक पूरे एक सहरा में जो है आबाद किया। सिर्फ़ एक अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए उन्हें खालिस करने के लिए मनो सलवा का उनके ऊपर जो है वो ज़हूर हुआ। और फिर क्या हुआ कि जब भी कोई नेमत मिलती थी वो उस वक्त अल्लाह ताला को भूल जाते और अल्लाह की नाफरमानी जो है वो करने लगते। फिर दोबारा से फिर उनके ऊपर अज़ाब आता, फिर अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देता, फिर अल्लाह ताला उनके ऊपर बेशुमार जो है इनामात किए। लेकिन उनकी खसलत क्या थी कि जब भी अल्लाह का इनाम आता था वो उस पर इतरा जाते थे। तो इसमें असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये रवैया सिखा रहे हैं कि हर हाल में अल्लाह की हस्ती की तरफ रुजू करना है, तंगी हो या आसानी। एक मोमिनाना तर्ज़ अमल क्या है कि फ़ौरन अल्लाह की तरफ ही जाना है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन का मामला तो अजीब है, वो मुसीबत आती है तो अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो उस पर भी उसको, उस मुसीबत पर भी उसको अजर मिलता है। और अगर वो खुश होता है तो तब भी अल्लाह ही के दामन में जो है वो पनाह लेता है। फिर अल्लाह ताला इसी वजह से फरमाते हैं
کہ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ ان پر ذلت اور مسکنت مسکینی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، وہ یقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی بہت بڑی نافرمانی تھی اور وہ حد سے گزر رہے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اصول دے رہے ہیں کہ جو بھی ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے، کہ کوئی بھی اگر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہودی ہوں، کوئی کہتا ہے میں عیسائی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے نزدیک جو مومن ہے وہ کون ہے؟ جو اللہ پر پکا اور سچا ایمان لے اور نیک عمل کرے، عمل صالح۔ عمل صالح کی تعریف میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی ہے کہ نیک عمل یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، پلس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہو۔ تو اس لیے اس بات کی جڑ کٹ گئی کہ جب تک کوئی ہمارا عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع میں نہیں ہوگا، اس وقت ایک بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور مزید ان کے جو گناہ ہیں اور جو مزید ان کے جرائم ہیں وہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی حکم دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ تم دن ان کے سامنے پیش کیے عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن پیش کیا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم جمعے کے دن عبادت نہیں کریں گے بلکہ ہم ہفتے کا دن لیں گے۔ اس طرح نصارہ نے کہا کہ ہم اتوار کا دن لیں گے، اور اہل ایمان نے جو ہے وہ جمعے کا دن جو ہے وہ پسند کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصے کے ذریعے ان کے ایک اور جرم کی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے مختلف قسم کے سوال جو ہیں وہ کرنے شروع کر دیے، قیل و قال۔ آپ دیکھیں کہ یہی رویے ہمارے بھی ہیں کہ ہم بھی جب بھی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو ہم اس میں مختلف قسم کے سوال کہ اچھا یہ تو 1400 سال پہلے کی بات تھی، اب کیسے عمل ہو سکتا ہے، اچھا اس میں یہ سہولت ملتی ہے۔ یعنی دینی احکام میں قیل اور قال کرنا، کسی قسم کے سوال صرف اس لیے کرنا کہ وہ عمل ہمیں نہ کرنا پڑ جائے، تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا جرم تھا، اس جرم کی وجہ سے وہ سزا سے جو ہیں وہ نوازے گئے۔ اور پھر اللہ نے ایک بہت بڑی چیز بتائی ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور پتھر کی طرح سخت۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دلوں کی سختی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے حکم کا انکار مسلسل کرتا رہتا ہے ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر اور کبھی تعصب کی بنا پر، تو پھر اللہ تعالیٰ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ یہاں سے ہمیں دل کی سختی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اب سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو وہ سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ سن لو کہ وہ دل ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دل کو فوکس کیا کہ آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر لے۔ تو یہاں دل کی سختی یہی ہوتی ہے کہ انسان رب کو بھول جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے حق کو قبول کرنے کے لیے جو ہے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان آ جاتا ہے، اور پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نشان دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلے جاتا ہے یہ نشان پھیلتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ دل سیاہ ہے جو کبھی بھی پھر ہدایت کی طرف نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اپنے دل کو چیک کرتے رہنا ہے کہ ہم کتنا اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ جتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے اتنے ہی ہمارے دل نرم ہوں گے اور اللہ ہمیں ہدایت کی طرف جو ہے وہ لے کے آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے سے ان کے مزید جو دو تین بہت بڑی جو ان کے جرم تھے وہ یہ تھا کہ انہیں ایک خوش فہمی بہت تھی۔ وہ کہتے تھے قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، یعنی انہیں اس چیز کا بڑا فخر تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور ہمیں تو آگ کبھی بھی نہیں چھوئے گی، اور ہم تو نبیوں کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہی جنت میں ڈالے گا۔ دیکھیں کہ یہی خوش فہمیاں آج ہم مسلمانوں کو بھی ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ نے یہ ایک اصول دیا کہ جو بھی بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جو بھی برائی کرے گا اور اس کی برائی اس کو گھیر لے گی تو وہ آگ کے رہنے والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صرف جو اس آگ سے بچنے والے وہی لوگ ہیں جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے۔ تو پہلی چیز ایمان، پھر عمل صالح، وہی اصحاب الجنت ہوں گے اور وہی اس میں ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے۔ پھر آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
ایک میثاق کا ذکر کرتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ ہم نے بھی بنی اسرائیل سے جو ہے ایک عہد اور پیمان لیا تھا، اور اس میں جس سے انہوں نے اعراض کیا اس کو انہوں نے توڑ دیا. اس میں پہلی کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ اللہ کا حق جو ہے ادا کرنا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف 2-3 چیزیں جو ہیں معاملات رکھے ہیں. اور معاملات میں کیا ہے کہ پہلے حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے، پھر حقوق العباد جو ہیں وہ کرنے ہیں، اور اس کے بعد عبادات کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس بات کو جو ہے ان ساری باتوں کو جو ہے وہ ختم کیا. اور پھر ان کی ایک اور چیز کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتاب کے کچھ حصوں پر تو عمل کیا اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیا. جو چیزیں انہیں آسان لگی، جس میں انہیں دنیاوی مفاد نظر آیا تو وہ تو کر لیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد جو ہیں وہ دیکھیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی کتاب کے کچھ حصوں پر عمل کرتا ہے اور کچھ کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی آسان چیزوں پر عمل کرنا اور مشکل چیزوں کو چھوڑ دینا جو ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت والے دن آخرت کا شدید عذاب ہوگا. اور دنیا میں سب سے بڑی رسوائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت کی توفیق نہ دے. اللہم فقہنا فی الدین. ہم بنی اسرائیل کی چارج شیٹ، ان کے جرائم کی لسٹ اور ان کی احسان نافرموشی جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے سیکھا کہ وہ کتاب کے کچھ حصوں پر عمل کرتے تھے اور کچھ پر نہیں، یعنی کچھ احکام کو مان لیے اور کچھ کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ دنیا میں بھی رسوائی، اور اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں بھی سخت عذاب ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید ان کی جو مختلف جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ہر نبی، جو بھی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آتا تھا اس کا وہ انکار کرتے تھے، یعنی جو انہیں نہیں پسند ہوتا تھا اس کا وہ انکار کر دیتے تھے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو اصل میں دل جو ہیں غلاف والے ہیں، دل غلاف والے ہیں. وہ کہتے تھے قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف والے ہیں. تو غلاف سے مراد یہ کہ ہمارے دل میں تو حق بالکل رچا بسا ہے، ہم جس چیز پر ہم اڑے ہوئے ہیں بس وہی چیز بہترین ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس دل کے اندر جو ہے وہ نہیں جا سکتی. اور پھر یہ وہی چیز ہے. ان چیزوں کو تھوڑا سا اپنے زندگی کا اصول بنانے کی کوشش کریں کہ ہم بہت سی چیزوں کو صحیح جانتے ہیں، لیکن صحیح وہی چیز ہے جو شریعت کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق ہے. ان کی اسی خصلت کو جو ہے اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ انہوں نے حق کو قبول کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. پھر ان کی ایک بہت بڑی جو چیز تھی وہ کیا تھی کہ انہوں نے انبیاء کو بھی ناحق قتل کیا، اور پھر انہیں اس دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ محبت تھی. اور اس دنیا کی محبت اور زندگی کی محبت جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ چیز بتا رہا ہے کہ ان میں سے جو یہ اتنے زیادہ حریص ہیں زندگی کے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم موت سے کتنا بھی بھاگو، یہ موت تو وقت پر آ ہی رہنی ہے. اور پھر یہ کہ اتنی لمبی عمر جو ہے تمہیں اللہ کے عذاب سے جو نہیں بچائے گی. تو اس لیے اللہ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ جو بھی ہمیں زندگی کی جو مہلت اللہ نے دی ہے وہ مہلت عمل ہے، اللہ ہمیں اس میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ان کا ایک یہ بھی جرم تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میکائیل، یعنی فرشتوں میں بھی وہ وہ کہتے تھے کہ میکائیل چونکہ رزق کا وہ فرشتہ ہے، روزی دیتا ہے، تو وہ تو ہمارا دوست ہے، لیکن جبریل ہمارا دشمن ہے، اس لیے کہ وہ تو عذاب لے کر آتا ہے. یہاں ایک اہم اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو بھی اللہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے بندے ہیں، میں نے انہیں مقرر کیا ہوا ہے، تو جو بھی ان کا یا جو بھی میرے کسی ولی اللہ کا جو ہے دشمن ہوگا تو وہ میرا اللہ بھی اس کا دشمن ہے. تو اس لیے جو بندہ یہاں سے یہ ہر نبی پر ایمان لانا ہے، اور جو پھر نبی کی ہدایت کے مطابق اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے اس کو بھی ہم نے برا بھلا جو ہے وہ نہیں کہنا. لیکن یہ یاد رکھیں اس بات کو کہ نبی کے بعد کسی بھی انسان کو فالو کرنا، اس کا اتباع کرنا صرف اس صورت میں ہوگا کہ اگر وہ قرآن اور سنت کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ عمل کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ان کا ایک اور بڑا جرم یہ تھا کہ وہ شارٹ کٹس میں چلے گئے تھے. انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا، اور جادو کے ذریعے جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ان کا جادو میں سب سے بڑی ان کی چیز یہ تھی، معاشرتی برائی ان کے اندر یہ آئی تھی کہ انہوں نے دوسروں کے گھروں کو اجاڑنا
چاہا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اپنے ایسا جادو سیکھے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی جو ہے وہ ڈال لیں، لیکن جادو کے زمرے میں اپنی عقیدے کو درست کرنے والی یہ بات، اور ہر نقصان کے زمرے میں ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں اصول دیا ہے کہ کوئی بھی کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے کسی وبا میں، کسی بیماری میں، کسی مشکل میں تقدیر پہ ایمان یہ ہے کہ ہمیں یہ ایمان ہو کہ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی نفع بھی دینا چاہے تو وہ نفع جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں نہیں مل سکتا۔ پھر ان کی ایک اور خصلت کا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ الفاظ کو بدل دیتے تھے۔ جیسے اس میں بتایا نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے ایک لفظ ہوتا تھا رائنا، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ آپ ہماری طرف دیکھیے، تو وہ اس کو بدلتے تھے اور اس میں اس کو دبا کے بولتے تھے، جس کا مطلب بہت ہی غلط اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا مسلمانوں کو کہ تم نے یہ الفاظ ہی نہیں الفاظ جو ہیں تم نے یہ لینا ہی نہیں ہے۔ یہاں سے ایک اصول ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسے اقوال بھی ہوں جس میں دوسری کافر قوم کے ساتھ مشابہ ہو تو وہ ہم نے نہ بات کرنی ہے، اور نہ ہی وہ لفظ جو ہے ہم نے کوئی ایسی مشابہت اختیار نہیں کرنی کہ جس سے ہمیں دوسری قوموں کے ساتھ ہماری مشابہت جو ہے وہ ہو جائے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اصول آخر میں ان کا ساری چیزیں جو ہیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ صرف جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تل کا امان یہم، کہ یہ تمہاری صرف جھوٹی آرزوئیں ہیں، اگر تم سچی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ اصل میں جنت میں جانے کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے گا تو اسی کو اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے ذکر کر کے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم ان کی نسل میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضرور ہی بخش دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر تم ابراہیم کو مانتے ہو تو ابراہیم تو وہ تھا کہ جس نے جب اللہ کے سامنے سر جھکا دیا تو پھر اس نے کسی اور کی طرف جو ہے وہ نہیں دیکھا، اور وہ شرک کرنے والا نہیں تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے تو میں نے امام بنایا، لیکن جب اس نے اس کو امام بنانے کی وجہ کیا تھی کہ اس نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی تھی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میں تجھے امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کیا میری اولاد کو بھی بناؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ تیری اولاد کے اس ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے جو میری نافرمانی کریں گے۔ تو یہاں سے یہود و نصارہ کی یہ خوش فہمی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ختم کر دی، اور ہر بندے کی خوش فہمی کو جو ہے وہ ختم کیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنانا، اور ہماری ذریت میں سے ایک ایسی امت مسلمہ نکالنا، اور پھر کیا کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو ان کے اوپر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی یہی اپنی امت کو اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ تم نے صرف ایک اللہ ہی کا ہو کے رہنا ہے، اور یہی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کی تھی کہ تم سب اسی دین کے اوپر تم نے قائم رہنا ہے، اور تم نے مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا ہے۔ اور اگر تم یعنی یہاں پہ یہودیوں کو اسی حوالے سے ان کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں تو تمہیں اسی دین کے اوپر آنا ہوگا اور اس نبی کو جو ہے وہ ماننا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم کبھی بھی اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ وہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی، اس نے جو کچھ کیا وہ اس کے لیے ہوگا، اور تم جو کچھ کرو گے
اس پہ تمہاری نجات ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ نے ہمیں جو اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ہمارا اگر تعلق ہو، کوئی بہت نیک بندہ ہو، ہمارے آباء و اجداد اگر نیک بھی ہوں، اور اگر ہم نے وہ نیکی اختیار نہیں کی تو ہمیں ان کی نیکی سے یا ان کے عمل سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، اور ہمارا عمل ہی ہمیں اس قبر میں اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ نجات دے سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک ہمارے سامنے ایک سٹینڈرڈ رکھا کہ اگر تم نے ویسا ایمان فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر تم ویسا ایمان لاؤ جیسے کہ وہ لوگ ایمان لائے، یعنی یہاں پہ اللہ نے پھر صحابہ کرام کے ایمان کو سٹینڈرڈ رکھا کہ انہوں نے سارے نبیوں کو مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، تو اگر تم ایسا ایمان لاؤ گے تو تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے، اور اگر تم منہ موڑو گے تو پھر اللہ ہی کافی ہے تمہارے لیے۔ اور پھر اللہ نے یہاں اپنا رنگ اختیار کرنے کا حکم دیا، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کا رنگ، کہ بندے کو چلتے پھرتے پتہ چلے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اسے وہی اعمال جو ہے وہ اختیار کرنے ہیں۔ اور اگر ایسے اعمال اختیار نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان کرتوتوں سے جو ہے وہ غافل نہیں ہے، تم جو کرو گے ویسے ہی عمل کرو، ویسے ہی تمہیں ملے گا، اس لیے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا نسب اسے آگے کبھی نہیں بڑھائے گا۔ وما، یہاں پہ ہمارا پہلا پارہ جو ہے یہ ختم ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔